बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता लेक्चर में हमने इब्तदाई तौर पर जिस बुनियादी बात को जानने की कोशिश की थी वो था उर्दू का पेपर पैटर्न, कि बोर्ड में पेपर उर्दू का कैसे आता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस शामिल होते हैं, और उस पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की और जाना कि कितने मार्क्स का पेपर है, किस किस तरीके के किस अंदाज़ के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज से हम अपनी बाकायदा टेक्स्ट बुक का आगाज़ कर रहे हैं और उसमें हमारा जो पहला सबक है उसवाए हसना, उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। याद रखिए, हमारे पास यहाँ पर चूँकि कोई बाकायदा बुक तो मौजूद नहीं है और डेफ़िनेटली आप भी इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर मुमकिन हो सके तो आप अपने सामने उर्दू की टेक्स्ट बुक रखिए। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं भी है तो इंशाअल्लाह मैं इस अंदाज़ में आपके सामने उर्दू का ये पहला सबक रखूँगा कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम पैराग्राफ वाइज इस पूरे टॉपिक को, सबक को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये पहला सबक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हाफ सबक हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और हाफ सबक और प्लस इसका खुलासा और इसकी जो पैराग्राफ की तशरीह होगी, इस हिस्से को हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तो आज के इस पहले लेक्चर में जो रेलेवेंट है और रिलेटेड है उर्दू के पहले सबक से, जिसका उन्वान है उसवाए हसना। आप सब के इल्म में है कि हम छोटी उम्र से ही जब से उर्दू सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लासेस के दौरान, तो हम कभी मुअल्लम अखलाक के नाम से, कभी कामिल नमूना के एतबार से, कभी किसी उन्वान से पहला सबक हम आम तौर पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा से रिलेटेड ही हम पहला सबक उर्दू के सब्जेक्ट में हमेशा पढ़ते आए हैं। तो अभी फ़र्स्ट ईयर की आपकी बुक में भी बिल्कुल उसी तरह पहला सबक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से ही रेलेवेंट है। और इस पूरे के पूरे सबक में हमें बुनियादी बात जो समझाई जा रही है वो ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात करीमा है वो हमारे लिए एक कामिल नमूना है। ये सबक लिखा है सैयद सुलेमान निदवी ने, जो 22 नवंबर 1884 में ज़िला पटना के एक गांव दीना में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम हकीम अबुल इसहाक था। ये लफ्ज़ हकीम है, हकीम अबुल इसहाक, इस नाम से वो मौसूम हैं। ये उनका नाम है। सैयद सुलेमान निदवी ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की और उसके बाद आप इदारा नदवतुल उलमा, वहाँ पर आपने तालीम हासिल की। आपके असातिज़ा में बेशुमार मारूफ शख्सियात शामिल हैं, मगर जो सबसे बड़ा मारूफ नाम आपके असातिज़ा में आता है वो मौलाना शिबली नुमानी हैं। आप दक्कन कॉलेज में प्रोफेसर रहे और बाद में उसी इदारा में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया जहाँ से आपने तालीम हासिल की थी। आप हिंदुस्तान के एक बड़े मारूफ रिसाला, जिसको मुजल्ला मैगज़ीन, जिसका नाम था मारिफ, उसके चीफ़ एडिटर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आप कराची मुंतकिल हो गए और फिर 22 नवंबर 1953 में यानी 1953 में आपने वफ़ात पाई और कराची में ही आपका मज़ार बना। और आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार किताबें लिखीं। आपके उस्ताद मोहतरम, जिनका नाम मौलाना शिबली नुमानी था, मौलाना शिबली नुमानी ने अपनी ज़िंदगी में सीरतुन नबी के उन्वान से एक किताब तहरीर करना शुरू की थी, मगर वो अपनी उस किताब को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं कर पाए थे। ये मौलाना शिबली नुमानी सीरत के उन्वान पर उर्दू ज़ुबान की इनकी सबसे बड़ी बुक थी जिसको वो लिख रहे थे, मगर उनका विसाल हो गया। तो उसकी टोटल 6 जिल्दें हैं, 6 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल वो सीरतुन नबी के उन्वान से किताब है। तो 3 जिल्दें मौलाना शिबली नुमानी अपनी ज़िंदगी में लिख चुके थे।
ابھی اور اس پہ کام ہونا تھا، ابھی سیرت کے اور ڈائمینشنز پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی پر اور بے شمار گوشوں پر ابھی لکھنا باقی تھا کہ مولانا شبلی نعمانی کا وصال ہو گیا، تو پھر ان کی اس کتاب کو بعد میں مکمل سید سلیمان ندوی نے کیا تھا، اور یوں پھر یہ کتاب سیرت النبی 2 رائٹرز پر مشتمل ہو گئی، یعنی آدھا حصہ اس کتاب کا مولانا شبلی نعمانی نے لکھا اور آدھا حصہ بعد میں سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا۔ اس کے علاوہ نقش سلیمانی، عرب و ہند تعلقات، عرض القرآن، مقالات شبلی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت بے شمار کتب انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ تصنیف کی ہیں۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو جو ان کی ولادت کی تاریخ ہے اور ان کی وفات کی تاریخ ہے کسی بھی سبق کے مصنف کی، تو وہ عام طور پر MCQs کے طور پر پوچھی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ 10 نمبر کے MCQs ٹیکسٹ بک میں سے آتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان MCQs میں یہ بھی بات شامل ہوتی ہے کہ جو ہے وہ جو رائٹرز کی ولادت کی تاریخ ہوتی ہے اور ان کے وصال کی وفات کی تاریخ ہوتی ہے، وہ بھی بطور MCQs جو ہے وہ ایگزامینر پوچھ لیتا ہے۔ تو آئیے یہ ابتدائی تعارف کہ یہ سبق کس نے لکھا، کس عظیم شخصیت نے لکھا، تو ڈیفینیٹلی ایک برصغیر کی بڑی معروف شخصیت ہے سید سلیمان ندوی۔ انہوں نے اس سبق کو تحریر کیا، اور عام طور پر پچھلی کلاسز کے اندر بھی جو بھی سبق پہلا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے حوالے سے اسوہ حسنہ کے اعتبار سے آپ پڑھتے آئے ہیں، ان میں یہی 2 رائٹرز زیادہ معروف ہیں، یا وہ سبق مولانا شبلی نعمانی کا ہوتا ہے یا وہ سبق سید سلیمان ندوی کا ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو فرسٹ ایئر کی بک کا، اردو کی بک کا پہلا سبق ہے، یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے۔ اب آئیے ذرا اس سبق کے اندر ہے کیا۔ اس سبق کے اندر میں نے عرض کیا کہ ایک بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ، حسنہ تو کہتے ہیں اعلیٰ، اسوہ کہتے ہیں نمونہ، کامل ترین نمونہ، یعنی پراپر رول ماڈل پرسنالٹی، ایسی شخصیت جس میں کمی کجی نہ ہو، اور ایسی شخصیت جو کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر طبقہ انسانی کے لیے پراپر رول ماڈل ہو، جس کو ہر کوئی دیکھ کر اپنے لیے راہبر رہنما سمجھے، جس ذات کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اور اس سبق میں مختلف اگزامپلز کے ذریعے، مختلف باتوں کے ذریعے، مختلف طریقہ کار کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اے انسانوں، اگر تمہارا تعلق کسی بھی طبقہ انسانی سے ہے، کسی بھی گروہ سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی طبقہ سے ہے، کسی بھی گاؤں سے ہے، کسی بھی شہر سے ہے، کسی بھی بستی سے ہے، کسی بھی نگر سے ہے، کسی بھی شہر سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی قریہ سے ہے، کسی بھی خطہ ارضی سے ہے، اگر آپ نے اپنے لیے پراپر کوئی رول ماڈل تلاش کرنا ہے تو وہ کائنات کے اندر کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ ذات کریمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آئیے ہم ذرا پیراگراف اس کے اعتبار سے اور پیراگراف وائز اس ٹاپک کو اور پہلے سبق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی بک پر اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو پیراگراف ہے اس کے اندر ہمیں جو بنیادی طور پر بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے۔ آپ اپنی بک کے پورے پہلے پیراگراف کا ٹیکسٹ آپ پڑھیں گے تو میں اس کا خلاصہ، اس کی سمری اور اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہا ہوں۔ میری اس گفتگو کو سننے کے بعد اور میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ اس پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے تو بالکل ایز اٹ از آپ کو یہی بات ملے گی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے لیے سمجھ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ میری گفتگو کو سننے کے بعد پیراگراف وائز آپ میری بات کو سنتے جائیں، ادھر بک سے پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو سارا سبق بھی پورے کا پورا یاد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی تیار ہوگا، اور پھر ہم کل اس کے پیراگراف وائز ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کی بات کریں گے تو اس وقت چیزیں اور آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں تو ہم پہلا جو پیراگراف ہے اس پورے پہلے پیراگراف کے اندر سید سلیمان ندوی نے ہمیں یہ ایک بات سمجھائی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب آئے،
جتنے بھی ادیان آئے، ہر نبی، ہر پیغمبر نے، ہر دین کے رہبر اور رہنما نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ تک ہر ایک نے اپنی امت کو اور انسانیت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اگر تم خدا کی محبت کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اس کی سب سے بڑی ایک ہی راہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تعلیمات نبی نے بتائی ہیں، جو تعلیمات کسی بھی دین کے راہبر اور رہنما نے بتائی ہیں، آپ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، خدا کی محبت کو پا لیں گے۔ لیکن سید سلیمان ندوی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باقی جتنے بھی ادیان آئے، جتنے بھی مذاہب آئے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے، جتنے بھی ادیان کے شارع آئے، پیغمبر آئے، قوانین بتانے والے آئے، جتنے بھی ادیان کے راہبر و رہنما آئے، ہر ایک نے تو یہ کہا کہ اے میری قوم، اگر تم خدا کی محبت کو پانا چاہتے ہو نا، تو تمہیں جو تعلیمات تمہارے نبی دے رہے ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہیں خدا کی محبت مل جائے گی۔ لیکن سید سلیمان ندوی اس پہلے پیراگراف میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ باقی جتنے ادیان آئے سب نے یہ کہا کہ تم ان تعلیمات پر عمل کر لو جو تمہارے نبی تمہیں بتاتے ہیں، مگر قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں تم ان تعلیمات پر عمل کر لو، یعنی جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں بس تم ان پر عمل پیرا ہو جاؤ تو خدا کی محبت مل جائے گی، بلکہ باقی ادیان کے شارع اور پیغمبر اور قوانین اور رہبر و رہنما جتنے بھی انبیاء تھے ان میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ کہا نہیں ہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور کہا، فرمایا کہ بھئی جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس پہ عمل کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ مثلا نماز کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، یہ کہا، مگر صرف یہ نہیں کہا بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر پھر نماز کو پڑھ کے بھی دکھایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور باقی انبیاء میں اس پورے پہلے پیراگراف کے اندر صرف یہ ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ پہلے جتنے نبی آئے سب بتاتے رہے کہ اے میری امت کے لوگوں تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تعلیمات بتا دیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ اپنا کامل نمونہ پوری انسانیت کے سامنے رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ صبر کرو بلکہ صبر کر کے بھی دکھایا، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو بلکہ زکوٰۃ ادا کر کے بھی دکھائی، صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو بلکہ اللہ کی عبادت کر کے بھی دکھائی، اور اتنی عبادت کی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کی یاد میں رویا کرو بلکہ اللہ کی یاد میں رو کر دکھایا بھی، یہ نہیں کہا کہ سخاوت ہو، مال و دولت آ جائے تو سخاوت کرو، صرف یہ نہیں کہا کہ کرو بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخاوت جو ہے وہ کر کے بھی دکھائی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کامل نمونہ پریکٹیکلی سب کچھ جو ہے وہ انسانیت کے سامنے رکھا۔ تو اگر کوئی ان تعلیمات، اچھا اب وہ ساری کی ساری تعلیمات جو پریکٹیکلی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پرفارم کی وہ ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اب کوئی حقیقی طور پر اگر خدا کی محبت کو پانا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو آپ نے خود پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھائیں ان تمام ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالتا چلا جائے تو وہ خدا کی محبت کو پالے گا، وہ خدا کے قرب کو پالے گا۔ یہ تھا پہلا پیراگراف۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے پیراگراف کے اندر
ایک بڑی خوبصورت بات یہ سمجھائی ہے کہ دیکھیے ایک نبی ہے نا، تو میں نے یہاں پر الفاظ کے معنی بھی لکھے ہیں، تو آپ ان الفاظ کے معنی کو بھی ضرور اپنی بک پر ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیے۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے عام طور پر 9th 10th کی کلاسز میں ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں، تو پیراگراف کی تشریح سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ تو فرسٹ ایئر میں ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک پیراگراف آئے گا کہ بھائی اس پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، تو اس میں آپ نے حوالہ متن دینا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہے اور اس پیراگراف کی آگے تشریح کر دینی۔ تو آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق سمجھ آ جائے۔ مثلا آپ اپنی بک میں 2nd پیراگراف میں دیکھیں گے تو وہاں پر مشکل لفظ ہے جو ہے وہ صنف ہے جس کا معنی قسم ہے، رئیس ہے جس کا معنی سردار، جمہور جس کا معنی عوام، محکوم کا مطلب ماتحت، فرما بردار کا مطلب اطاعت کرنے والا، رعایا کا مطلب ہے عوام، یہ لفظ عوام ہے، رعایا کا مطلب عوام ہے۔ تو آپ ذرا دیکھتے جائیے ان الفاظ کے معنی کو تاکہ آپ کو سبق یاد کرنے میں اور خلاصہ تیار کرنے میں آسانی ہو، اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہیں تو پھر پیراگراف کی تشریح کرنا بھی آسان ہوگا۔ اسی طریقے سے قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، سپہ سالار کہتے ہیں فوج کا سربراہ، زاہد کہتے ہیں ایسا انسان جو دنیا سے لا تعلق ہو کر بالکل ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، اس انسان کو زاہد کہتے ہیں۔ اور عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور پیشوا کہتے ہیں امام کو، راہبر کو، رہنما کو۔ پھر یہ مشکل الفاظ ہیں 2nd پیراگراف میں، ان کے معنی آپ دیکھیے۔ اب اس 2nd پیراگراف کے اندر کیا بات اس نے سمجھائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے ایک نبی ہے، اب اس نبی کو ماننے والے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں عوام بھی ہوتی ہے ایک نبی کو ماننے والی، نبی کو ماننے والے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے حاکم بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے محکوم بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے رئیس سردار بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والی عوام بھی ہوتی ہے، نبی کو ماننے والے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے مریض بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے فوج کے سپہ سالار بھی ہوتے ہیں، زاہد اور عابد بھی ہوتے ہیں، پیشوا امام بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہر طبقہ انسانی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک نبی کے امتی ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیے ایک پرسنالٹی، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے، ایک پرسنالٹی 1000 قسموں کے لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پرسنالٹی کو اس خوبصورت انداز میں ڈھالتا ہے کہ انسان کا تعلق جس بھی طبقہ انسانی سے ہو، جس بھی گروہ انسانی سے ہو، جس بھی صنف انسانی سے ہو، اس کے لیے کامل نمونہ اپنے نبی کی پرسنالٹی میں مل جاتا ہے۔ اور یہ خاص خوبی سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ اب آپ کو ماننے والے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف گروہ انسانی سے تعلق رکھنے والے آپ کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب جس بھی شعبے سے، جس بھی پروفیشن سے، جس بھی طبقہ انسانی سے انسان کا تعلق ہے، وہ اپنے لیے اگر کوئی پراپر رول ماڈل ڈھونڈنا چاہے تو ڈاکٹر کے لیے بھی رول ماڈل حضور کی ذات، حاکم کے لیے بھی رول ماڈل حضور کی ذات، عوام کے لیے بھی رول ماڈل حضور کی ذات، بادشاہ کے لیے، قاضی کے لیے، سپہ سالار کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، امام اور پیشوا کے لیے، محدث کے لیے، امام کے لیے، ہر ایک کے لیے رول ماڈل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آگے چل کر ہم اس کی اگزامپلز کو بھی دیکھیں گے، مگر یہ تھا 2nd پیراگراف، اس کی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایسی ذات ہے کہ ہر طبقہ انسانی سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو امتی ہیں، مگر کیسی عظیم ذات ہے آپ کی، کیسی کامل اسوہ اور کیسا کامل نمونہ آپ کی ذات ہے کہ ہر کوئی
اپنے لیے آپ کو رول ماڈل سمجھ سکتا ہے اور آپ کو اپنا رول ماڈل مان سکتا ہے۔ یہ تھا سیکنڈ پیراگراف۔ آگے بڑھتے ہیں تو تیسرے پیراگراف کے اندر بہت ہی خوبصورت بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، دیکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک تو یاد رکھیے گا کہ انسان کے ظاہری جسم کے اعضاء ہیں، اور پھر انسان کے اندر باطنی کیفیات ہیں، یعنی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، دل ہے انسان کے اندر۔ تو ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں انسان کے، ظاہری کام ہوتے ہیں انسان کے، اور کچھ انسان کی باطنی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس تیسرے پیراگراف میں وہ ہمیں یہ بات سید سلیمان ندوی سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے ان ظاہری اعضاء سے جتنے بھی کام کرتے ہیں، ظاہری اعضاء سے جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، سارے کاموں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ذات ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے اس تیسرے پیراگراف میں، اور ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسے نہیں ہوتا کہ ایک حاکم کے لیے، حاکم کی پرسنالٹی تو رول ماڈل ہو سکتی ہے، مگر ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ ایک دولت مند کے لیے کسی دوسرے دولت مند کی زندگی تو رول ماڈل ہو سکتی ہے، مگر ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی رول ماڈل نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ڈاکٹر کے لیے ایک ٹیچر کی زندگی رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر کی زندگی رول ماڈل ضرور ہو سکتی ہے۔ اب ایک عام انسان ہے، مختلف طبقات انسانی سے انسان تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی مطلب کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات ہو اور وہ ایک ذات سب کے لیے رول ماڈل بن جائے؟ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو سب کے لیے پراپر رول ماڈل بن کر آئی ہے۔ پھر ہمارے ظاہری جسم سے جتنے اعمال سرزد ہوتے ہیں، مثلا ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں، ہم ہنستے ہنساتے ہیں، ہم پہنتے اتارتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم خوشی غمی میں جاتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا جاب ہے، کاروبار ہے۔ الغرض ہم اپنے ظاہری اعضاء سے، ان آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اپنے قدموں کے ذریعے، ہمارے جو ظاہری اعضاء ہیں جسم کے، ان ظاہری اعضاء سے ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں، جتنے بھی کام سر انجام دیتے ہیں، ہم اپنے ان ظاہری جسم کے تمام اعضاء کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ڈھونڈنا چاہیں تو وہ مبارک ذات بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ یعنی ایسی مبارک ذات ہے، ایسی عظیم ذات ہے کہ اب دیکھیے اگر انسان چلتا ہے، اب چلنا کیسے ہے، چلنے کا طریقہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ چلتے کیسے تھے بازار میں، نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، آپ اکڑ کے نہیں چلتے تھے، آپ بڑے پروقار انداز میں چلتے تھے، نہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے، بڑا پروقار انداز تھا آپ کا چلنے کا۔ آپ کھاتے تھے، اب دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آہستہ آہستہ چبا کے کھاتے تھے، آپ دوزانوں ہو کے بیٹھ کے کھاتے تھے، آپ پانی کھانے میں کہاں کہاں پیتے تھے۔ یعنی اب یہ کھانے کے لیے رول ماڈل اگر آپ نے پراپر تلاش کرنا ہے، پانی پیتے ہم، پانی کیسے پینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، کیسے اس کو مطلب ہم نے تو یعنی اب پینے کا، ہم سوتے ہیں، سونا کیسے، سونے کے لیے رول ماڈل کیا، کس انداز میں رسول پاک دائیں طرف اپنا چہرہ کر کے، یہ ساری باتیں تشریح میں آئیں گی، ان پہ ہم کل بات کریں گے۔ ہم ہنستے ہیں، اب رسول پاک کس طرح ہنستے تھے، آپ کبھی بھی کہکا نہیں لگاتے تھے، تو اب ہنسنے کا انداز اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کپڑے پہنتے تھے، آپ کپڑا پہنتے ہوئے پہلا دایاں بازو پہنتے تھے یا بایاں پہنتے تھے، آپ پہلے شلوار پہنتے تھے یا قمیض پہنتے تھے، یعنی یہ باتیں بھی
یہ بھی ہمیں سمجھ، یہ انشاءاللہ ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. دعا کس طریقے سے مانگتے تھے، عبادت میں آپ کا ذوق اور شوق کیا تھا، اللہ کو منانے میں آپ کا ذوق اور شوق کیا تھا، آپ کسی کو نعمت ملنے پر مبارکباد کس طرح دیتے تھے، کسی کے غم میں آپ شریک کس طریقے سے ہوتے تھے، آپ روزمرہ کے معاملات کو، گھر کے انداز کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک کے حقوق ادا کرتے تھے، کیا انداز تھا آپ کا. کہتے ہیں آپ ان ساری ایکٹیویٹیز میں، اپنے ظاہری جسم کی ایکٹیویٹیز میں جن میں آپ کا ظاہر انوالو ہوتا ہے، ان ساری ایکٹیویٹیز میں اگر آپ اپنا رول ماڈل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں آپ اپنا رول ماڈل تلاش کر سکتے ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو چوتھا پیراگراف ہے، سیکنڈ پیج ہے بک کا، آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پر اور ہی خوبصورت بات کی ہے. یہ تھا تیسرا پیراگراف تھا ظاہری اعمال. اب آگے چلتے ہیں دل کی کیفیات. مثلا ہم کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، کبھی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں. اب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہم صحت یاب ہوتے ہیں. تو اب ان ساری کی ساری ایکٹیویٹیز میں، اب یہ ساری کی ساری دل کی کیفیات ہیں آپ کی. اب ان دل کی کیفیات میں انسان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، انسان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ان معاملات میں، ان سرکمسٹانسز میں اور ان کیفیات میں اور ان حالات میں. مثلا خوشی ملی، دل کو راحت ملی، تو خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ کیا خدا اور رسول کو بھول جانا ہے؟ کیا ہم نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا؟ غمی آئی ہے تو کیا ہم نے شکوہ کرنا ہے کہ مولا یہ کیا کر دیا تو نے؟ غم مل گیا. اب خوشیاں اور غمیاں تو انسان کو زندگی میں ملتی ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے دیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دولت واپس لے لیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بھائی ہم مختلف حالتوں اور کنڈیشن سے ہر لمحہ انسان گزرتا ہے. تو اگر اندرونی کیفیات، دل کی راحت، دل کا غم، پریشانی، خوشی، راحت، سکھ، چین، آرام ملا، اب ان ساری کیفیات میں دل پر وارد ہونے والی کیفیات کے لیے اگر انسان اپنا رول ماڈل تلاش کرنا چاہے تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ انسان کو، ہر انسان کو بغیر کسی تفریق کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو رول ماڈل ہے، نہیں، مسلم غیر مسلم اپنا پرایا ہر ایک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ ایک کامل نمونہ ہے. یعنی اس کا تعلق انسانی، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب تمام جہانوں میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، ہر ایک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل نمونہ ہے. جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس ظاہری اعضاء ہیں، اب جو کوئی بھی جس بھی کیفیت میں ہے، جس بھی انداز میں ہے، وہ کامل نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تلاش کر سکتا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ پھر اب جو ہے وہ اگلی بات ہے دل کی مختلف کیفیات کے لیے عملی نمونہ. مثلا اور کیا کیا چیزیں ہمارے دل پر وارد ہوتی ہیں؟ ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ. اب یہ مختلف مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی بھی یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر لکھے ہوئے ہیں. آپ ان مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیے اور دیکھ کر آپ ان کو اپنی بک پر لکھیں اور ساتھ ساتھ سمجھیے. بڑا سادہ سا سبق ہے، ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم اس بات کو جاننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ سبق ہمیں یاد بھی ہو جائے اور ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. تو ہم نے ابھی تک یہ بات پڑھی، میں اس کو انشاءاللہ اینڈ پر سمرائز بھی کروں گا کہ کامل نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب کچھ پرفارم کر کے دیا. اگلے پیراگراف میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے رول ماڈل ہے. انسان کے ظاہری اعمال سے جتنے کام سرزد ہوتے ہیں ان کاموں میں رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارے دل پر مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں، ان کیفیات کے لیے رول ماڈل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. عزم جس کا معنی ارادہ، استقلال جس کا معنی ثابت قدمی، شجاعت بہادری، توکل کا معنی بھروسہ، تقدیر قسمت کو کہتے ہیں، قناعت کا معنی صبر ہے، صبر کرنا،
استغنا کہتے ہیں بے نیازی کو، بے نیازی کو استغنا کہتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے پھر مختلف الفاظ ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مختلف مشکل جود کہتے ہیں سخاوت کو، خاکساری کہتے ہیں عاجزی کو، مسکنت کا معنی ہوتا ہے غربت، نشیب و فراز کہتے ہیں بلندی اور پستی۔ اب یہ دیکھیے، یہ مختلف انسان کے دل کی حالتیں ہیں۔ انسان عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، غربت کی کیفیات، پردیس، غربت اجنبیت کو بھی کہتے ہیں، پردیسی پن کو بھی کہتے ہیں۔ کبھی انسان بلندی پہ جاتا ہے، کبھی پستی میں جاتا ہے، کبھی زوال میں جاتا ہے، کبھی کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ انسان کے اندر کہیں جود و سخا کی کیفیت آتی ہے، کہیں عزم اور ارادے کی کیفیت آتی ہے، کہیں سخاوت کی بات آتی ہے۔ اب یہ مختلف کیفیات ہیں دل کی۔ کہتا ہے اگر آپ نے ارادہ کرنا ہو تو ارادہ کرتے وقت رول ماڈل حضور کی ذات، آپ نے سخاوت کرنی ہو تو سخاوت کے وقت رول ماڈل حضور کی ذات، کہ حضور نے سخاوت کس طرح کی، عاجزی انسان نے اپنانی اپنی طبیعت کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عاجزی کرتے تھے۔ اجنبیت، پردیس کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وقت گزارا، بلندی عروج اور کمال ملا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ وقت گزارا۔ تو یعنی اب یہ مختلف کیفیات اور حالتیں ہیں، ان حالتوں میں اگر آپ اپنا رول ماڈل تلاش کرنا چاہیں تو وہ ذات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب آگے وہ ان ساری باتوں کے لیے مختلف مثالیں بھی دیتا ہے، اور یہ آج کا ہمارا آخری پیراگراف ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے وہ ہاف ہو جائے گا، اور بقیہ جو ہاف ہوگا وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اب وہ مختلف اگزامپل دیتا ہے۔ مثلا کہتا ہے اے لوگو، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، یعنی اگر انسان کے پاس دولت آ جائے، اب ایک دولت مند شخص اگر اپنا رول ماڈل تلاش کرنا چاہتا ہے تو دولت مند کے لیے کون رول ماڈل ہے؟ مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار۔ اب مکہ کے رول ماڈل اور بحرین کے خزینہ دار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان پر پورے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ کل تشریح میں ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں، لیکن ابھی میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اگر تم غریب ہو، اب ذرا دیکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر ایک کے لیے رول ماڈل کیسے ہے، وہ مختلف اگزامپلز کے ذریعے ہمیں سمجھائے گا۔ کہتے ہیں اگر تم غریب ہو، کیونکہ یہ ساری کیفیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں گزری ہیں، یعنی 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کیے ہیں، اور ساری کنڈیشنز اور کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گزری ہیں جو ساری انسانیت کے لوگوں پر الگ الگ گزرتی ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے۔ تو اب ادھر دیکھیے گا، مختلف اگزامپل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم دولت مند ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار تھے، تو آپ نے دولت ہوتے ہوئے کس طرح زندگی گزاری، تو دولت مندوں کے لیے آپ کی زندگی رول ماڈل ہو گئی۔ اگر غریب ہو تم تو شیب ابی طالب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال انتہائی غربت میں گزارے، اور درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا۔ تو فرمایا اگر تمہارے اوپر غربت آ جائے، سید سلیمان ندوی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر غربت کا عالم تم پر آ جائے تو پھر اس کیفیت کو دیکھو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر غربت تھی۔ اب ہیں ایک ہی ذات مگر کیفیات آپ پر مختلف گزری ہیں، اور وہ مختلف مثالیں۔ فرمایا اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال دیکھو۔ اب سلطان عرب کون تھے؟ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو لہذا سلطانوں کے لیے حضور کی زندگی رول ماڈل ہو گئی۔ پھر آگے کہا اگر تم عوام و رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو دیکھو۔ اب قریش کا محکوم کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا اگر تم فاتح ہو، جنگ جیت چکے ہو، کوئی مارکا سر کر چکے ہو، کامیابی پا چکے ہو، تو پھر کسے دیکھو؟ بدر اور حنین کے سپہ سالار کو دیکھو۔ اب غزوہ بدر اور حنین میں سپہ سالار کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر تمہیں شکست مل گئی ہے، کسی معاملے میں تم ناکام ہو گئے ہو، تم اپنا گول اچیو نہیں کر سکے، تو فرمایا پھر تم مارکہ احد پر نظر ڈال لو۔ اب جب تم مارکہ احد پہ نظر ڈالو گے تو مارکہ احد ایسا تھا جس میں ظاہراً مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ تو کہا تو اب اگر انسان زندگی میں کبھی ناکام ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی رول ماڈل ہے کہ گول اچیو
ایسا بھی وقت آیا کہ ایک زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گول اچیو کرنا چاہتے تھے وہ بعض وجوہات کی وجہ سے گول اچیو نہ ہوا. تو کیا گول اچیو نہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا ایٹیچیوڈ شو کیا؟ آپ نے کس طرح اس وقت کو سپینڈ کیا؟ کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا ایٹیچیوڈ رکھا، بیہیو رکھا؟ تو ہم کبھی ناکام ہو جائیں تو ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ لمحات ہمارے لیے رول ماڈل ہو گئے. پھر کہا اگر تم استاد ہو تو پھر تم اس عظیم استاد کو دیکھو جو مسجد نبوی میں صفہ کے مقام پر بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے. تو وہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر تم شاگرد ہو تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو کس طریقے سے اللہ کی بات کو سنتے تھے. فرمایا اگر تم اسٹوڈنٹ ہو، شاگرد ہو، تو پھر اسی طرح بات کو سنو جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے. اسی طرح جو وہ بیٹھنے کے انداز کو اپناؤ، اسی طرح ادب کا مظاہرہ کرو، اسی طریقے سے عزت کا مظاہرہ کرو جس طریقے سے اب اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل بھی حضور کی ذات ہو گئی. پھر کہا اگر تم واعظ ہو، اگر تم عالم دین ہو، اسکالر ہو، اگر تم رہبر و رہنما مربی ہو، اگر تم قوم کو گناہ کی دلدل سے نکالنے والے ہو اور نیکی کی طرف بلانے والے ہو، تو پھر مسجد مدینہ، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی طرف دیکھو. اب یہ کون تھا؟ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یوں واعظوں کے لیے رسول پاک کی زندگی رول ماڈل ہو گئی. پھر کہا اگر تم اکیلے ہو اور اکیلے ہو کر تم نے سچی بات قوم کو سمجھانی ہے تو اس وقت تم نے کون سا بیہیو اور کون سا جو ہے وہ راستہ اپنانا ہے؟ تو بتایا کہ وہ راستہ اپناؤ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر جب کلمۃ اللہ کا علم اٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا اس انداز کو تم اپناؤ. اگر تمہیں حق اور نصرت اور کامیابی مل گئی ہے تو پھر فتح مکہ کی طرف جو وہ توجہ کرو. اب فتح مکہ میں کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا اگر تم کاروباری معاملات کا نظم و نسق چلانا چاہتے ہو، کاروبار اور جاب چلانا چاہتے ہو، اگر تم زمینوں کے مالک ہو، پراپرٹی ڈیلر ہو، اگر تمہیں نظام اور انتظام و انسلام چلانا ہے تو پھر اس طریقے سے نظام چلاؤ جس طرح بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک نے چلایا تھا. اور ان زمینوں کا مالک کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا اگر تم سفری کاروبار ہو، یعنی بیرون ملک تجارت کرتے ہو اور سفر کر کے تجارت کرتے ہو، تو پھر اس طریقے سے سفر میں تجارت کرو جس طرح بصرہ کے کارواں کے سپہ سالار نے کی تھی. اور بصرہ کے کارواں کا سپہ سالار کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم قاضی ہو، جج ہو اور ثالث ہو تو پھر اس طریقے سے فیصلہ کرو جیسے خانہ کعبہ کے صحن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے تھے. اگر تم منصف ہو، جج ہو، چیف جسٹس ہو، تو اس طریقے سے فیصلے کرو جس طریقے سے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے تھے اور جن کی نگاہ میں امیر اور غریب سب برابر تھے. اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو پھر اس طریقے کے شوہر بنو جس طریقے کے شوہر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے. وہ کون تھے؟ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر تم اولاد والے ہو تو پھر فاطمہ کے بابا کی طرف دیکھو علیہ السلام. اب فاطمہ کے بابا کون تھے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حسنین کریمین کے نانا کی طرف دیکھو، وہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. الغرض اب آپ ان مثالوں سے دیکھ لیجئے کہ آپ کا تعلق جس بھی طبقہ انسانی سے ہے، ہر طبقہ انسانی کے لیے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا سبق تھا. میں ایک جملے کے اندر سمرائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. ہم نے آج کے لیکچر میں اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ پہلے پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا کہ پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ یہ تھا، ہر نبی یہ بتاتا کہ یہ تعلیمات ہے، تم ان پر عمل کرو. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ تعلیمات ہیں، بلکہ جو فرمایا وہ سب کچھ کر کے دکھایا. پھر آپ کے ماننے والے مختلف طبقات انسانی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی ذات ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے. پھر اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ انسان کے ظاہری جسم کے اعضاء سے جتنے کام سرزد ہوتے ہیں ان سب کے لیے رول ماڈل حضور کی ذات ہے. اور پھر انسان کے اندر دل ہے، دلی کیفیات
جس طرح کی انسان کی ہوتی ہیں، ہر انسان پر وارد ہونے والی دل کی کیفیات کے لیے بھی رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر ہم نے آگے اس کی مختلف اگزامپلز پڑھی کہ مختلف معاشرے کے اندر یا کوئی دولت مند ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے، یا بادشاہ ہوتا ہے یا رعایا ہوتا ہے، یا منصف ہوتا ہے، یا انسان پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، نظم و نسق چلانے والا ہوتا ہے، ادارے چلانے والا ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری ایکٹیویٹی معاشرے کے اندر انہی طبقات سے انسان تعلق رکھ، آپ کا تعلق جس بھی طبقہ سے ہو، آپ اپنے لیے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، اور اس سے یقیناً انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے مکمل رہنمائی اگر کسی ذات کے اندر ہے تو وہ ذات تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اسی سبق کے اگلے حصے کو ہم مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور اپنے اس ناچیز کو، اپنے استاذ کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔